اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زخرف آیت نمبر 31 پارہ نمبر 25 اور رکوع نمبر 9 ہے۔ وقالوا اور کہتے ہیں لولا نزل کیوں نہ اترا هذا القرآن یہ قرآن علی رجل کسی آدمی پر من القریتین عظیم ان دو بستیوں میں سے عظیم کسی بڑے آدمی پر۔ اہم یقسمون کیا یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کو۔ نحن قسمنا بینہم ہم نے بانٹ دی ہے ان میں معیشتہم ان کی روزی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم اور ہم نے بلند کر دیے بعض کے فوق بعض بعض پر درجات درجے، لیتخذ بعضہم تاکہ ٹھہرا لے بعض ان میں سے بعض سخریہ بعض کو کام لینے کے لیے خدمتگار۔ ورحمت ربک خیر اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے مما یجمعون ان تمام چیزوں سے جو یہ سمیٹتے ہیں۔ ولولا ان یکون الناس اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگ ہو جائیں گے امتا واحدتا ایک ہی ملت پر ایک ہی دین پر، لجعلنا تو ہم کر دیتے لمن یکفر ان لوگوں کے لیے جو منکر ہیں بالرحمن رحمان کے، ان کے لیے ہم کر دیتے کیا لبیوتہم ان کے گھروں کی جو چھت ہے، لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے سقفم چھتیں من فضۃ چاندی کی، ومعارج اور سیڑھیاں بھی چاندی کی، علیہا یظہرون جس پر وہ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا اور ان کے گھروں کے دروازے بھی ایسے ہی کر دیتے، وسررا اور ان کے تخت بھی ایسے ہی کر دیتے، علیہا یتکئون جس پر تکیہ لگا کر بیٹھے، وزخرفا اور سونے کے کر دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور یہ سب کچھ نہیں ہے لما متاع الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین اور آخرت آپ کے رب کے پاس ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے المتقین جو ڈرتے ہیں۔ ومن یعش اور جو کوئی آنکھ چرائے عن ذکر الرحمن رحمان کی یاد سے، نقیض لہ شیطانا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فہو لہ قرین پھر وہ اس کا ساتھی رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ اور وہ ان کو روکتے رہتے ہیں عن السبیل راستے سے، وَيَحْسَبُونَ اور یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ ہم ہدایت پر ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جاءنا جب آئے ہمارے پاس، قولا تو کہیں یا لیتا اے کاش بینی و بینکا مجھ میں اور تجھ میں بعد المشرقین دوری ہو جائے مشرق اور مغرب کی، فبئس القرین کیا ہی برا وہ ساتھی ہے، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن، اِذ ظَلَمْتُمْ جبکہ تم ظالم ٹھہر چکے،
अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरिकूना, कि तुम अज़ाब में शामिल हो। अफ़अंत, सो क्या तू तुस्मिउ सुम्मा, सुनाएगा बहरों को, औ तहदिल उम्या, या रास्ता दिखाएगा अंधों को, वमन काना फी ज़लालिम मुबीन, और उसको जो सरीह गुमराही में भटक रहा है, जो सरी गलती में भटक रहे हैं। फ़इम्मा नज़हबन्न बिका, फिर अगर हम आपको ले जाएं यहाँ से, फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो हमको इनसे बदला लेना है। औ नुरियन्नका अल्लज़ी, या आपको दिखा दें, वअदनाहुम, जो इनसे वादा ठहराया है, फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून, तो ये हमारे बस में है, यानी हम इन पर कादिर हैं। फस्तमसिक बिल्लज़ी, तो आप मजबूती से पकड़िए उसी रास्ते को, ऊहिया इलैका, जो आपको हुक्म पहुंचा है, इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। व इन्नहु लज़िक्रुल लका, और ये जिक्र है, मज़कूर है आपके लिए, वली कौमिका, और आपकी कौम के लिए। व इन्नहु लज़िक्रुल लका, और ये बड़े शर्फ की चीज़ है आपके लिए और आपकी कौम के लिए। वसौफ तुसअलून, और आगे तुमसे पूछ होगी। वस्अल मन अरसलना, और पूछ लीजिए उन पैगंबरों से जिनको हमने भेजा, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले, मिन रुसुलिना, हमारे रसूलों में से, अजअलना मिन दूनि रहमान, क्या हमने बना रखे हैं रहमान के सिवा, आलिहतन, दूसरे माबूद, युअबदून, कि उनकी पूजा की जाए। वलक़द अरसलना, और हमने भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को, भी आयातिना, अपनी निशानियां देकर, इला फ़िरऔना, फ़िरऔन के पास, व मलइही, और उसके सरदारों के पास। फ़क़ाला, तो वो कहने लगे, इन्नी रसूलु, कि मैं भेजा हुआ हूँ, और रब्बिल आलमीन, जहान के रब का। फलम्मा जाअहुम, फिर जब लाया उनके पास, भी आयातिना, हमारी निशानियां, इज़ा हुम मिन्हा, तो वो लगे उन पर, यज़हकून, हंसने, और वो इन पर हंसने लगे। वमा नुरीहिम, और जो दिखाते गए इनको हम, मिन आयतिन, कोई निशानी, इल्ला हिय अकबरू, मगर वो बड़ी ही होती थी, मिन उख्तिहा, अपनी पहली वाली से। वो अखज़नाहुम, और हमने उनको पकड़ा, बिल अज़ाबे, तकलीफ में, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो बाज आएं। वक़ालू, और कहने लगे, या अय्युहस्साहिरु, ए जादूगर, उदउ लना, पुकार हमारे लिए, रब्बका, अपने रब को, बिमा अहिदा इंदका, जैसे कि सिखा रखा है तुझको, इन्नना लमुहतदून, हम जरूर हिदायत पर आ जाएंगे, रास्ते पर आ जाएंगे। फलम्मा कशफना, फिर जब हमने उठा ली, अन्हुमुल अज़ाबा, उन पर से वो तकलीफ, इज़ा हुम यंकुसून, तभी वो वादा तोड़ डालते। वनादा फ़िरऔन, और पुकारा फ़िरऔन, फ़ी क़ौमिही, अपनी कौम में, क़ाला, तो कहने लगा, या कौमी, ए मेरी कौम,
الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے یہ مصر کی حکومت میری، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، ام انا خیر، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، من ھذا الذی، اس شخص سے، ہوا مہین، جس کی کچھ عزت نہیں، ولا یکاد یبین، اور نہ ہی وہ صاف بول سکتا ہے، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں جس کی کچھ عزت نہیں اور وہ صاف بول نہیں سکتا، فلولا القی علیہ، پھر کیوں نہ آ پڑے اس پر، اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے، مقترنین، پرا باندھ کر، بندے ہوئے، فاستخف قومہ، پھر اس نے اپنی قوم کو مغلوب العقل کر دیا، عقل کھو دی اس کی قوم نے، فأطاعوہ، پھر اسی کا کہنا مانا، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ تھے نافرمان، فلما، پھر جب، آسفونا انتقمنا، جب ہمیں غصہ دلایا، انتقام لیا ہم نے، منہم، ان سے، فاغرقناہم، اور ان کو ڈبو دیا، اجمعین، سب کو، فجعلناہم سلفا، تو ہم نے ان کو کر دیا گئے گزرے، ومثلا، اور ایک مثال بنا دی، للآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے، ولما ضرب، اور جب لائے، ابن مریم، مریم کے بیٹے کی، مثلا، مثال، جب مریم کے بیٹے کی مثال لائے، اذا قومک منہ، تو آپ کی قوم اس سے، یصدون، خوشی سے چلانے لگی، وقالوا، اور کہتے ہیں، اآلہتنا خیر، ہمارے معبود بہتر ہیں کیا، ام ہوا، یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ما ضربوہ لک، یہ جو مثال ڈالتے ہیں آپ پر، الا جدلا، سو جھگڑنے کو، بل ہم قوم، بلکہ یہ لوگ ہیں، خصمون، جھگڑالو، ان ہوا، وہ کیا ہیں، الا عبد، ایک بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر فضل کیا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور کھڑا کر دیا ان کو بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلنا منکم ملائکۃ، تو نکالیں تم میں سے فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، تمہاری جگہ، صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں جتنے بھی جس دور کے کفار گزرے، ہر دور میں آنے والے کفار نے اپنے طرف بھیجے گئے پیغمبر سے یہی بات کہی کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، بلکہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے گزشتہ آیات میں یہ بات وضاحت سے کہی کہ اگر تم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کو ہی تقلید بناتے ہو تو پھر تمہارے آبا و اجداد میں سے تقلید کے لحاظ سے سب سے زیادہ قابل تقلید تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہیں تم فخر سے
اپنے آبا و اجداد کے طور پر ذکر بھی کرتے ہو تو ان کے طریقوں کو دیکھو کہ وہ خود بھی صرف اللہ کو رب مانتے تھے اور اسی کی وصیت اپنی اولاد کو بھی کر کے گئے۔ تو یہ کفار و مشرکین شروع میں تو سرے سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے رسول مان لیں جبکہ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کی متعدد آیات نے یہ بات واضح کی کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، دنیا میں آنے والے تمام انبیاء انسان ہی تھے، تو اب ان لوگوں نے مزید ایک چال چل لی اور کہا کہ اگر یہ منصب دینا ہی تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے مکہ یا طائف، جو قریتین دو بستیوں کا ذکر کیا، مکہ اور طائف کے کسی بڑے صاحب منصب اور دولت مند انسان کو کیوں یہ نہیں دیا گیا منصب؟ لولا نزل هذا القرآن، کہ یہ قرآن کیوں کسی بڑے آدمی پر نازل نہیں ہوا ان دو بستیوں میں سے؟ اور اس سلسلے میں انہوں نے مکہ سے ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے نام دیے، اور طائف سے عروہ بن مسعود اور حبیب بن عمر یا کنانہ بن عبد یلیل کے نام پیش کیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان دو علاقوں میں سب سے زیادہ با اثر اور امیر کبیر مانے جاتے تھے۔ تو کہا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان پر قرآن نازل ہوتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے جواب دیے۔ پہلا جواب انہی آیات میں ہے اور دوسرا جواب انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو اس پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا منصب کس کو دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے، یہ تمہارے ہاتھ میں تقسیم نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنانے سے پہلے تم سے رائے لی جائے، یہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے یہ صرف اللہ کی عظیم ہستی کے لائق ہے، کسی عام انسان کے کام نہیں ہے، اور تمہارا وجود تو اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ تقسیم نبوت کا کام تمہارے سپرد کیا جائے۔ اور نبوت کی تقسیم تو دور کی بات ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو تمہارے انسانوں کی تمام کی معیشت کی تقسیم بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ تم تو اتنے ناقص العقل ہو، اگر تمام دنیا کے انسانوں کی کمائی تمہارے سپرد کر دی جائے کہ ہر انسان کو اس کے حق کے بقدر دو تو تم تو وہ ہی نہیں پہنچا سکتے۔ کہاں یہ کہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ نبوت کے قابل کون ہیں اور کون نہیں۔ تو یہاں پر مشرکین کو یہ بات کہی گئی، ایک ادنے درجے کا کام جو لوگوں کی تقسیم معیشت ہے وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تو نبوت کی تقسیم جیسا عظیم کام کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے؟ اب یہاں تو مقصد کلام اتنا ہی ہے کہ تم تو دنیاوی چیزوں کو تقسیم نہیں کر سکتے، نبوت جیسے عظیم منصب کو کیسے تقسیم کرتے؟ لیکن اس کے اندر ہی اشارہ ہے نظام معیشت کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشت، ہم ان کی معیشت کو خود تقسیم کرتے ہیں۔ اور کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ کہ بعض کو بعض پر درجات کی بلندی دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اب ایک مکمل جو ہے وہ ضابطہ حیات یہاں پر اس آیت نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی انسان کے اختیار میں یہ نہیں دیا کہ منصوبہ بندی کے ذریعے معاشرے کی ضروریات کو وہ پورا کیا جائے، کتنے وسائل کس طرح سے لگائے جائیں، یہ کام سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہے جو طلب اور رصد کا ہے۔ طلب یعنی کون سی چیز چاہیے اور اس کے لیے انتظام کیسا ہو۔ تو دنیا میں قانون ہے، جب کسی چیز کی پیداوار زیادہ ہو، لینے والے کم ہو، ان چیزوں کی قیمتیں گر جاتی ہیں، اور جب کسی چیز کی مانگ بڑھ جائے
اور وہ اس پیداوار کے حساب سے بن نہ رہی ہو تو پھر اس کی قیمت اوپر ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے حساب سے رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان اپنے لیے اعلیٰ محنتوں کو تجویز کرتا ہے، اپنی زندگی کو اعلیٰ ترین مقاصد میں استعمال کرتا ہے، اور کچھ ایسا ہے کہ جو کسی چھوٹے سے کام پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ معیشت کا نظام رکھا۔ اب کچھ لوگ زندگی کے اندر اپنی تعلیم کے دور میں محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، تو کسی درجے پہ پہنچ جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کسی بھی ایسے شعبے سے جا کے جڑ جاتے ہیں، کسی بھی علم و فن کو اپنا میدان بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بجائے اگر یہ کام کسی حکومت کو دے دیا جاتا اور حکومت اپنے حساب سے لوگوں کو چنتی کہ یہ بندہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ علم و ادب پہ کام کرے گا، تو یہ مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس انسان کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوتی۔ تو ہر انسان کو اللہ نے اپنا میدان خود دیا، یہاں تک کہ بعض لوگ راستوں میں جھاڑو تک لگاتے ہیں، حق رو بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی وہ مطمئن ہیں اور اسی کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کپڑے سلائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پوری دنیا کو دودھ اور گوشت فراہم کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے جو خود اس نے اپنے لیے چن لی۔ اگر یہ کام حکومت تقسیم کرتی تو یقیناً ایسا ہوتا کہ بہت سے کام بہت سے نااہل لوگوں کے سپرد ہو جاتے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے، اور اس صلاحیت کے مطابق اس نے اپنے لیے کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ تجویز کر لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے اتنی آزادی نہیں دی کہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت سمیٹی جائے، بلکہ حلال اور حرام کے اصول کر دیے، امراء پر زکوٰۃ لازم کر دی، غریبوں کو ان کا حقدار قرار دے دیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت دی ہے، اس حوالے سے ہر انسان پر کچھ فرائض بھی ہیں اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے فرائض بالکل کم ہیں، تو جن کے فرائض کم ہیں ان کے حقوق بھی کم ہیں۔ کچھ کے ذمہ فرائض بہت زیادہ ہیں تو ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ جیسے جانور ہیں، درخت ہیں، ان کے ذمہ فرائض نہیں، لہٰذا ان کے اتنے حقوق نہیں جتنے انسانوں کے ہیں۔ جیسے درختوں کو ہم کاٹتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، پھل پھول ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمہ اتنے فرائض نہیں، لہٰذا ان کے حقوق بھی کم ہیں۔ کچھ جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، کچھ سے دودھ لیا جاتا ہے، کچھ سواریوں کے کام آتے ہیں۔ اب یہ تمام جو مخلوقات ہیں ان میں جن و انس کے ذمہ فرائض بہت ہیں، اس لیے ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ اور انسانوں میں پھر سب سے زیادہ ذمہ داری انبیاء کی ہوتی ہے، لہٰذا جتنی ان کی ذمہ داری ہے اتنے ہی ان کے حقوق بھی باقی لوگوں سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اس چیز کو طے کرنا چاہتا کہ یہ معیشت کیسے تقسیم کی جائے، یا کمائی تو سارے لوگ کریں پھر پیسے اکٹھے کر کے سب میں برابر تقسیم کیے جائیں، تو یہ بھی ناانصافی ہوتی۔ جیسے ایک تجربے کار انجینئر اگر 1 گھنٹے میں اتنے پیسے کما لیتا ہے جتنا کہ ایک مزدور 1 ہفتے میں بھی نہیں کما سکتا، تو اس پر کوئی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے 1 گھنٹے میں کما لیا، کیونکہ اس کی 1 گھنٹے کی محنت کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت تھی۔ تو اس تصور کو اللہ نے انسان کے ذہن میں واضح کیا کہ اگر یہ چیز بھی تمہیں دے دی جاتی تو تم کبھی بھی حقدار تک اس کا حق نہ پہنچا سکتے۔ دنیا میں ہر عہدے پر کام کرنے والے موجود ہیں، اونچے عہدوں پر بھی اور چھوٹے درجوں پر بھی۔ ہر ایک انسان اپنے اس کام کے مطابق خوش بھی ہے، راضی بھی ہے، اور وہ اسی کے مطابق کی محنت کر بھی سکتا ہے۔ تو انسان اس چیز کا صحیح طرح سے ادراک ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کس کو کتنا معاوضہ ملنا چاہیے، کسی کو کتنا
حق دینا چاہیے اور کس کے کتنے فرائض ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہیں. لیکن اللہ نے معیشت کی بات کی ہے، انسانیت کی بات نہیں کی کہ ہم نے انسانیت تقسیم کی ہے کہ کچھ کو انسان مانا جائے اور کچھ کو انسان نہ مانا جائے، جو کہ ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا ہے کہ غریبوں کو حیثیت نہیں دینی اور مالداروں کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا ہے. یہ صرف معیشت کی تقسیم ہے، یہ انسانیت کی تقسیم نہیں ہے. کوئی غریب اللہ کی نظر میں اتنا بڑھ سکتا ہے کہ کسی امیر کی وہاں تک رسائی بھی نہ ہو. تو صرف یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک معیشت ہے. جیسے مثال کے طور پر زمین ہے، یہ نیچے بچھی ہوئی ہے اور آسمان اونچائی پر ہے، لیکن ان دونوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور ان دونوں کی ذمہ داریاں ان کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے آسمان اپنی بلندی پہ ناز نہیں کر سکتا، زمین اپنی پستی پہ ناز نہیں کر سکتی، کیونکہ آسمان سے زیادہ ہمیں زمین کی ضرورت ہے. ہماری تمام چیزیں زمین سے متعلق. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو اس ایک کام کے تمہیں لائق نہیں سمجھتے تھے کہ تمہیں معیشت کا ہے نظام عطا کر دیتے، اور تیرے رب کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو چیزیں یہ سمٹتے ہیں. اور اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ تم جن امیر لوگوں کے نام پیش کر رہے ہو کہ ان کو قرآن ملتا، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. قرآن امیر کو دینا یا قرآن غیر امیر کو دینا یہ اس رب کی تقسیم تھی، یہ تمہاری تقسیم نہیں ہے. اور کہا وہ رحمت یعنی جو نبوت کی صورت میں ملی ہے ان تمام مال اسباب اور دولتوں سے بڑھ کر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عمرا کو عطا کی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرے کے اندر مساوات کا انتظام قائم کیا کہ امیر کے بھی حقوق کی حفاظت کی جائے، غریب کے بھی حقوق کی حفاظت کی جائے، کیونکہ اصل میں معیشت کی کمی زیادتی مراد ہے، ان کے ساتھ انسانی لحاظ سے کمی زیادتی مراد نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک ایک کمزور آدمی اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق دلوا کے رہوں، اور اسی طرح ایک قوی آدمی وہ میرے نزدیک کمزور ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی کمزور نہیں ہوتا، یہاں تک کہ میں اس کو اس کا حق وصول کر کے نہ دوں. یعنی کسی امیر کی کوئی چیز کسی غریب کے ذمے ہو تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کو اس بات کا تانا دے کہ میں غریب ہوں اور تم مجھ سے یہ چیز نہیں لے سکتے. عمرا کے بھی حقوق کا خیال کیا جائے، غربا کے بھی حقوق کا خیال کیا جائے، اور یہی اسلام کا وہ بہترین روپ ہے جو آج سے پہلے کسی تہذیب و تمدن میں نہیں دکھایا گیا. کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے، وہ معاملات کا بھی دین ہے، وہ معاشرت کا بھی دین ہے. اس کے اندر ہر طرح کی چیز موجود ہے، انسانی حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق تک، اور انسان کی پیداوار اور پیدائش اور ان تمام ذمہ داریوں سے لے کر اس کی رزق کی ضروریات پوری کرنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام اس خوبصورت دین کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ کریم ہمیں بہترین انداز میں نبوت کے اس کام کو سمجھنے کی اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی زندگی ہے اللہ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے، اسی کے ساتھ ہماری زندگی ہو اور اسی کے ساتھ ہمارا دنیا سے جانا ہو. ہر دور کے کفار کو، ہر دور کے مشرکین کو اپنے دور میں آنے والے انبیاء پر اعتراض ہی رہے. ایسا ہی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے کیا کہ پہلے تو آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب ان کی تسلی کے لیے تمام دلائل دیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ صرف آپ ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء سابقین گزرے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، تو انہوں نے نئی بات کہی کہ اگر نبی ہی بنانا تھا تو پھر مکہ اور طائف کی ان بڑی بستیوں میں سے کسی مال والے اور منصب والے بڑے شخص کو نبوت دی جاتی. تو اس پر ان کو ایک جواب تو یہ دیا گیا تھا
کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے اور کس کو نہیں ملنی چاہیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ نبوت کی تقسیم میں کسی انسان سے کوئی مشورہ، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ کس کو نبوت دینا چاہتے ہیں، کس کو نہیں دینا چاہتے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس میں کسی انسان کے پسند ناپسند ہونے کو یا خواہشات کو کوئی عمل دخل نہیں۔ اب دوسرا جواب انہیں دیا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ مکہ یا طائف کے کسی امیر آدمی کو نبی کیوں نہیں بنا دیا، تو بات یہ ہے کہ نبوت کے لیے کچھ شرائط اور صلاحیتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان شرائط یا صلاحیتوں میں مال اور دولت کی زیادتی ہرگز مقصود نہیں ہے۔ مال اور دولت کی زیادتی کے بنا پر کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ مال اور دولت اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے ایک ہی طریقے کو اختیار کر لینے کا خوف نہ ہوتا، لولا ان یکون الناس امتا واحدہ، اگر تمام لوگ ایک ہی طریقے پر نہ ہو جاتے، یعنی کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو ہم کافروں کو سونے اور چاندی اس کثرت سے دیتے جیسے سونے اور چاندی کی ان پر بارش کر دیتے۔ صحیح ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں مال اور دولت کا زیادہ ہونا، مال اور دولت کا حصول، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی مال اور دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے۔ اگر یہ فضیلت کی چیز ہوتی تو ہرگز کفار کو نہ ملتی، کیونکہ جو چیزیں دشمنوں کو دی جاتی ہیں وہ قابل فخر یا قابل عزت چیزیں نہیں ہوتی، اور جو کافر ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو ان کو ہرگز وہ چیز نہیں ملے گی جو اللہ کی رضامندی کی علامت ہو۔ انہیں وہی چیزیں ملیں گی جو انسان کو مزید غفلت میں مبتلا کر دیں۔ لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بھی لغو اور بیکار ہے، کیونکہ مال اور دولت فضیلت کی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی کمی سے انسان کے رتبے میں کوئی کمی آتی ہے۔ نبوت کے لیے جن اعلیٰ اوصاف کا ہونا ضروری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کے سارے موجود ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کا مطلب یوں ہے کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، اگر ان سب کے سب لوگوں کے کافر ہونے کا خوف نہ ہوتا تو سب سے مراد اکثریت ہے، تو اللہ فرماتے کہ رحمان کا انکار کرنے والوں کو میں کتنی دولت دیتا کہ ان کے لیے ان کی چھت بھی چاندی کی بنا دیتا، ان کی سیڑھیاں بھی جو اترنے اور چڑھنے کے لیے استعمال کرتے وہ بھی چاندی کی ہوتی، ان کے گھر اور گھروں کے دروازے اور ان کے کواڑ اور ان کے گھروں کے اندر بیٹھنے کی جگہ، یہ سب کی سب میں چاندی کی بنا دیتا اور سونے کی بنا دیتا، یعنی کہ کوئی چیزیں چاندی کی ہوتی، کچھ سونے کی ہوتی۔ لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو صرف زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہیں، یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ تو اگر لوگ دیکھتے کہ کافروں پر ہر طرح سے انعامات ہی کی بارش ہو رہی ہے اور تمام قسم کے کافر ہر طرح کی ناز و نعمت میں ہیں، تو جیسے دنیا کے اندر لوگوں میں مال کی حرص زیادہ ہے تو اکثریت مال کے حصول کے لیے کافر ہو جاتی، اور کچھ لوگ یہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے وہ ایسے بھی ہوتے جو اس وقت بھی ایمان پر ہی قائم رہتے، لیکن جب دیکھتے لوگ کہ کفر اختیار کرنے سے ہی مال و دولت ملتے ہیں تو پھر وہ لوگ کفر کو ہی اختیار کرتے۔ لہٰذا دنیا میں بھی بہت سے کافر اگر امیر بھی ہیں تو بہت سے کافر خستہ حال بھی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے کفر کی طرف مائل ہونے کے لیے مال اور اسباب کوئی ذریعہ نہیں بن رہا۔ اگر اکثریت ایسی ہو جاتی کہ ہر کافر مال اور اسباب سے لدا ہوا ہوتا تو پھر ساری کی ساری دنیا میں ماں سوائے چند لوگوں کے لوگ اسی کی طرف دوڑ جاتے، لیکن اللہ فرماتے کہ سب صرف ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا، اور دنیا کی زندگی بھی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ بالکل چند روزہ زندگی ہے، اور اس زندگی کی کمی کا احساس اس وقت ہوتا ہے
جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم تمام لوگ اندازہ لگائیں گے کہ 11 مہینے ابھی رہتے ہیں. لیکن جب وہ مہینے گزر کر اگلا رمضان آئے گا تو جو لوگ وہاں اس وقت زندہ ہوں گے وہ یوں کہیں گے کہ ابھی کل کی بات ہے، جیسے ہمیں گزشتہ رمضان ایسے لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے. تو اسی طرح سے یہ 30 40 50 سال کی زندگی جو انسان نے گزار لی، یہ صرف بہت معمولی سا وقت ہے، اور جیسے ہی یہ ختم ہوتی ہے اس وقت انسان کو اس کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مختصر وقت تھا جو ہم نے یا تو کامیابی میں گزار دیا یا ناکامی میں گزار دیا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمام لوگوں کے کافر ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کفار کو میں یہ جتنی وسعت دے رکھی ہے اس سے بھی زیادہ وسعتیں دے رکھتا، ایسے ایسے کمالات اور مال اسباب دیتا. یہ جو موجودہ کفار کا تم نام پیش کر رہے ہو، یہ مال اسباب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن چونکہ یہ مقصد ہی نہیں ہے، لہذا یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے. جو اس کو اپنا مقصود بنا لے اسے تو مل جائے گی. اور آخرت والآخرۃ عند ربک للمتقین، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کی نعمتیں بھی لازوال ہیں، جس کے عذاب بھی لازوال ہیں، جو وہاں کامیاب ہے، ہمیشہ کا کامیاب ہے، جو ایک دفعہ ناکام ہو جائے ہمیشہ کے لیے ناکام، وہ جگہ متقین کے لیے ہے. اور متقین جو اللہ کے دیے ہوئے ہر حال پر صبر و شکر کرنے والے، جو اللہ کی طرف سے بھیجے اس کے نبیوں کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں کی تصدیق کرنے والے. تو لہٰذا یہ چیزیں ضروری ہیں اللہ کے پاس آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، اور وہ ایمان والوں کو مل رکھی ہیں. لہٰذا صرف مال اور دولت کے مفروضے کو اہم چیز بنا کر اس پر کسی کی فضیلت کا معیار رکھنا، یہ اللہ نے بھی یہاں پر واضح کر دیا کہ مال اور اسباب کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک فضیلت تقوی ہی کے بنیاد پر ہے، اسی لیے کہا کہ آخرت متقین کے لیے ہے. تو یہ تمام ان مشرکین کے اعتراض کا جواب ہو گیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کسی مالدار شخص کو ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ نبوت کے لیے اوصاف اور کمالات کی ضرورت ہے، مال اسباب کی نہیں. تو مختلف اوقات میں آپ کو ایسی دولت اور اسباب بھی عطا کیے گئے جو شاید اس وقت کے عمراء کے پاس بھی نہیں تھے، اور آپ کو ایسے حالات بھی دیے گئے جب آپ نے کئی دن مسلسل فاقہ سے گزارے. تو یہ تمام حالات اللہ نے آپ کو دکھائے، اور یہی وہ حالات تھے جس میں حالات کے آنے سے آپ کے ایمان پر، آپ کے صحابہ تک کے ایمان پر کوئی معمولی سی آنچ نہیں آئی. اگر مال بڑھ گیا تو ایسا نہیں کہ اس دن آپ اللہ کو بھول گئے، اگر فاقہ آیا تو ایسا نہیں اس دن اللہ کو آپ نے یاد نہیں کیا، بلکہ آپ خود اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک دن کھانا کھلائیے تاکہ آپ کا شکر ادا کر سکوں، اور ایک دن بھوکا رکھیے تاکہ صبر کر سکوں. تو اللہ کے نزدیک نبوت کے لیے جن کمالات کی ضرورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھے. یہ مشرکین کو دیا گیا دوسرا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض ہوئے تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے، بلکہ جواب ہمیشہ قرآن کی صورت میں دیے گئے، جس میں تمام انسانوں کے لیے ایک سبق موجود ہے کہ جب کبھی بھی بات نبی کی ذات پر آ جائے تو پھر ہر انسان کا بولنا ضروری ہو جاتا ہے. خاموشی اختیار کرنے سے ایمان کی کمزوری ثابت ہوگی. اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والا بنائے، اور تا قیامت اپنے اس کلام کے ذریعے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی بخشتا رہے. آمین. سورہ زخرف میں مشرکین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نبوت کے معاملے پر دلائل دیے گئے. جیسے مشرکین کا دعویٰ یہ تھا
کہ ہم سرے سے کسی انسان کو نبی نہیں مانتے، اور دوسری بات کہ اگر پھر نبی انسان ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے مالدار شخص کو نبوت ملنی چاہیے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کی کہ نبوت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے متعلق تم سے اجازت یا طلب کی ضرورت ہو، اور نہ ہی نبوت کا منصب ہر شخص کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ یہ دنیا کے بیکار مال اور اسباب جیسا معاملہ نہیں کہ دنیا کے مال اور اسباب اللہ جس کو بھی چاہے عطا کر دیں۔ یہ ایک ایسا عظیم مقصد ہے جس کا اہل ہونے کے لیے انسان میں بہت عظیم صلاحیتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ صلاحیتیں انہی لوگوں میں ہوتی ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو مال اور دولت کی محبت تھی اور اس کا شوق تھا، اس کی لگن تھی، تو جس انسان کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہوتی ہے عموماً وہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، یعنی کچھ لوگوں کو اگر اللہ دنیاوی مال اسباب بھی دے دے اور اس کے ساتھ اپنی یاد بھی دے دے تو یہ نور علی نور والا حساب ہے، ورنہ اکثریت مال ملنے کے بعد اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ذکر کیا گیا کہ اگر رشک یا حسد جائز ہوتا تو اس شخص کے ساتھ جائز ہوتا جسے اللہ نے مال دے رکھا ہے اور وہ صبح و شام اسے اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو اس کے دیے ہوئے مال کو اسی کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہاں پر غفلت کی ایک سزا ذکر کی گئی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ کی نصیحت یعنی قرآن سے اور وحی سے جان بوجھ کر اعراض کرے تو نقیض لہو شیطان، ہم اس کے لیے شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اور ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے شیطان لگا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شیطان ہے یہ ایک الگ سے مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ مومنین کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے وہ تو بعض اوقات جیسے ذکر کے وقت ان سے ہٹ جاتا ہے یا بعض مخصوص حالات میں ان کے ساتھ ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل رہنے پر اللہ اس پر مسلط کرتے ہیں، وہ ہر وقت ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کو نیکیوں سے روک کر برائیوں کی طرف لے کر چلتا ہے، اور یہاں تک کہ آخرت میں بھی جب یہ شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ہوگا اور دونوں اکٹھے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی ایک نقد سزا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے غفلت کی یہ سزا تو دنیا میں یقینی ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے، اور شیاطین چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں، پھر وہ اس انسان پر قابو پا لیتے ہیں اور اس کو بھلائیوں سے دور اور برائیوں کے قریب کرتے ہیں، اور وہ سارے کام گمراہی کے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان ان کو صحیح راستوں سے روکتے ہیں اور غلطیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کا خیال کیا ہوتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، انہیں اپنا آپ ہدایت پر ہی نظر آتا ہے۔ اور یہ تعلق دنیا میں بھی رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے پاس آئیں گے تو وہ شیطان اور انسان پھر ایک دوسرے سے کہیں گے یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، کاش ہمارے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا کہ یہ جو تمہاری بات ہے کہ ہم میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہو جائے، یہ آرزو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ تم ظالم ثابت ہو چکے ہو، تو اب عذاب میں بھی اکٹھے ہوگے۔
اس آیت کی دو تفاسیر ہو سکتی ہیں کہ تمہارا یہ آرزو کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ تم ظالم ثابت ہو چکے ہو تو عذاب میں مشترک ہوگے۔ پہلی تفسیر کا خلاصہ یوں نکلتا ہے کہ جب تمہارا کفر اور شرک ثابت ہو چکا تو آخرت میں تمہاری یعنی انسان کی یہ تمنا کہ کاش یہ شیطان مجھ سے دور ہوتا، یہ تمنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس وقت تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جہنم میں پہنچنے کے بعد تمہارا اور شیاطین کا عذاب میں مشترک ہونا تم دونوں کو فائدہ نہیں دے گا، تم دونوں ہی جہنم میں ہو تو یہ بات تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، وہ مصیبت اور لوگوں کو بھی پہنچے تو ہر ایک کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ لیکن کہا کہ جہنم میں تمہارے جانے کے بعد تم بھی اسی عذاب میں ہوگے، عذاب میں مشترک ہوگے اور تمہارے شیاطین بھی ہوں گے، لیکن وہاں دنیا والا حساب نہیں ہوگا کہ اگر ایک عذاب میں بہت سے لوگ گرفتار ہیں، ایک تکلیف میں بہت سے لوگ شامل ہیں تو وہ تکلیف ہلکی پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں نفسی نفسی ہے، کوئی کسی کا دکھ نہیں بٹا سکتا، اس لیے اس مشترک ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کو ایک بات بتائی ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے دور رہے، اور یہاں پر اللہ کی یاد کا مقصد قرآن کریم ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہی قرآن پاک کو کتاب مبین کہہ کر اشارہ کیا گیا کہ آگے جو احکامات ہیں وہ قرآن سے متعلق ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن سے دور ہونے والوں کو یہ نقد سزا دی گئی ہے کہ پھر ان پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ شیطان دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے جب آپ کو ان کی حالت معلوم ہو گئی کہ ان سے ہدایت کی کوئی امید نہیں، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو سناتے ہیں جو بہرے ہیں؟ ظاہر ہے جو بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا، جو اندھا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اور ایسے لوگ جو سرکشی کے اندر ہیں، کیا آپ انہیں راہ پر لائیں گے جو گمراہی میں مبتلا ہیں؟ یعنی ان کی ہدایت آپ کے اختیار سے بالکل خارج ہے، لہٰذا آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، انہیں اپنی ان اعمال کی سزا ضرور ملے گی، آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو دکھ میں مبتلا نہ کریں۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم کو ہدی للمتقین کہا گیا ہے کہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر متقین لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے واضح ارشادات ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے کیا حال ہوں گے، قرآن سے دور رہنے والوں کے کیا حالات ہوں گے، تو کوئی انسان یہ گلہ نہیں کر سکتا۔ آج جب کہ تمام دنیا اور وہ لوگ بھی جو اس کتاب کو سمجھتے تک نہیں تھے، آج اس کتاب، اس دین کی حقانیت کے تصدیق کرنے والے بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے بابا کا یہ دین ہر کچے اور پکے گھر میں جائے گا۔ تو وعدے ہمیشہ پورے ہوں گے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہم شروع سے آخر تک کن کے ساتھ شریک رہے، ہمارا شروع سے آخر تک کردار کن کے ساتھ رہا۔ تو اللہ کریم ہمیں اس آفت، اس مصیبت سے بچائے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں اور وہ ہم پر شیاطین مسلط کر دے۔ اللہ ہر قسم کے شیاطین سے، چاہے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ہماری حفاظت فرما لیں، اور یہ حفاظت صرف ایک اللہ ہی کر سکتے ہیں، باقی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اپنے خاص جناب سے ہمارے لیے ہدایت کے راستوں پر چلنا آسان کر دے، اور ہم سے ہدایت یافتہ لوگوں والے کام لے لیں، تا قیامت اللہ کریم ہمیں اس پاک کلام سے، اس ہدایت کی مکمل کتاب سے جوڑ کے رکھے۔ مشرکین کے اس بات کے جواب میں کہ اگر نبی انسان ہی تھے تو پھر مکہ یا طائف کے کسی بڑے مالدار امیر شخص کو نبوت دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے
جوابات ارشاد فرمائے کہ نبوت کا کام ایسا کام نہیں جس میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا جائے، اور نہ ہی نبوت ایک ایسا منصب ہے جو مال اور اسباب کی بنیاد پر لوگوں کو دیا جائے۔ اور ان کے کفر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ اگر تمام لوگوں کے کافر ہو جانے کی نوبت نہ آتی تو ہم ان کفار کو اس موجودہ مال اسباب سے بھی زیادہ مال اسباب عطا کر دیتے، اور چونکہ یہ مال اسباب ان لوگوں کو اللہ کے رستے سے دور رکھنے کا ذریعہ تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بھیجے ہوئے اس قرآن سے روگردانی کرے تو ہم اس پر ایک ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ جو دنیا میں تو اس کے ساتھ لگا ہی رہے گا، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور جہنم میں یہ سب اکٹھے ڈالے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو نصیحت کے بارے میں کہا کہ یہ ایسا، ان کو نصیحت کی بات کہنا ایسا ہے گویا آپ کسی اندھے کو دکھانا چاہیں یا کسی بہرے کو سنوانا چاہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی اس ہدایت سے منہ موڑنے کی وجہ سے ان پر عذاب ضرور آئے گا، تو اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان کافروں سے بدلہ لیں گے جو ان سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، چاہے آپ کی زندگی میں ہی ان پر عذاب نازل کریں تب بھی ہم اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی ان کو عذاب ضرور ہوگا، چاہے آپ کی موجودگی میں ہم ان کو عذاب دیں یا آپ کے بعد ان کو عذاب دیں۔ اگر یہ اپنی روش پر قائم رہیں گے تو عذاب ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور دنیا میں بھی ان کو سزائیں اور عذاب دیے گئے، اور آخرت کے عذاب تو قرآن میں ذکر ہی ہے۔ بس آپ اس بات کی تسلی اور اطمینان رکھیے کہ جو قرآن آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے اسی پر سیدھے جمے رہیے، کیونکہ وہی سیدھا رستہ ہے اور اسی کے اوپر چلنے والے کامیاب ہیں۔ یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں، نصیحت ان تک پہنچانے کے بعد آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ کا حق ادا ہو گیا، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے باعث شرف ہے۔ آپ کے لیے تو اس لیے باعث شرف ہے کہ آپ بلا واسطہ اس کے مخاطب ہیں، جبریل امین براہ راست آپ کے پاس آتے رہے اس کو لے کر، اور آپ کے قوم کے لیے اس لیے شرف کی بات ہے کہ وہ بالواسطہ اس کے مخاطب رہے ہیں، یعنی اس میں موجود جو احکامات ہیں وہ آپ کے ذریعے اس امت کے لیے ہی ہیں۔ اور بادشاہوں سے ہم کلامی بہت بڑا شرف ہے، اور اللہ جو تمام کائنات کے بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، یقیناً ان کی کلام کا مخاطب بننا بہت ہی باعث عزت ہے۔ اور ان قریب قیامت کے دن تم سب کے سب اپنے حقوق کے متعلق سوال کیے جاؤ گے، یعنی آپ لوگوں سے جن کے ذمہ دین کا پہنچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے پہنچا دیا یا نہیں، اور جس کو آپ خوب ادا کر چکے ہیں، اور باقی لوگوں سے یعنی امتیوں سے اعمال کے متعلق سوال ہوگا کہ جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیے گئے، کیا انہوں نے اس پر عمل کیا یا اس پر عمل نہیں کیا۔ لہٰذا جب ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا تو اس بات کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سوالوں کے جواب کیسے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی دی گئی اس کے بارے میں کفار کو سب سے بڑا اعتراض چونکہ عقیدہ توحید پر تھا، اس لیے کہا کہ اس توحید کے حق ہونے میں اس کلام کو بڑا دخل ہے۔ در حقیقت یہ توحید ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر تمام انبیاء کی شریعتوں میں اتفاق ہی رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو ان پیغمبروں سے جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے کوئی دوسرے معبود بنائے تھے کہ ان کی بھی عبادت کی جائے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انبیاء آپ سے پہلے آ چکے آپ ان سے کیسے سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت گویا کہ فرضیت کے طور پہ ہے کہ اگر کسی معجزے کے طور پر سابقہ انبیاء آپ سے ملاقات کریں تو بے شک آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ تو بعض علماء نے کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں اور زیادہ کتابوں میں موجود بھی نہیں ہیں۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ شب معراج میں جب آپ نے انبیاء کی امامت کی تو اس کے بعد آپ نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، لیکن یہ کچھ زیادہ مشہور حدیث نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انبیاء سے پوچھنا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان پر نازل ہونے والے صحیفوں یا ان کی کتابوں سے تحقیق کر لیں اور ان کی امت کے صحیح علماء سے پوچھ لیں کہ ان کی شریعت کے اصول کیا ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے جو صحیفے اب بھی موجود ہیں تو باوجود بہت سی تحریفات اور آگے پیچھے کی چیزوں کو شامل کرنے کے بھی ان میں توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری موجود ہے، کیونکہ ایک ایسا مضمون تھا جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں کیا کسی بھی دور میں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی پیدائش ایک معجزاتی پیدائش تھی اور ان کے دور میں آبادی کی تعداد حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی نسبت زیادہ تھی، ان کو بھی جب مشرکین نے اس دور کے مشرکین نے اللہ کا برابر قرار دیا تو انہوں نے بھی اسی چیز کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں نے تو ان لوگوں سے نہیں کہا کہ مجھے آپ کے برابر قرار دیں، یہ لوگ خود ہی اس بات کو گاڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو ان آیات کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی انسان جو بد عقائد کے اندر مبتلا ہے، جو قرآن سے متعلق برے عقیدے رکھتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق برے عقائد رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے برے عقائد رکھتا ہے، ان کے لیے عذاب برحق ہے، چاہے وہ عذاب ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جائے یا صرف آخرت میں دیا جائے یا دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ ان کو عطا کیا جائے۔ جب تک انسان زندہ ہے اور غلط عقائد پر زندہ ہے اور مرنے سے پہلے پہلے ان سے باز نہیں آتا تو اس کی یہ سزا یقینی ہے جو اس تک پہنچنی ہی ہے۔ اور اگر ایک انسان عقیدہ توحید پر قائم ہے اور اس کے اعمال صرف فرائض کی حد تک ہیں، فرض نمازیں پوری کرتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے ذمے جو اس کی عمر کے اور اس کے مالی اسباب کے لحاظ سے فرائض ہیں صرف انہی کو ادا کرتا ہے تو یقیناً جان بخشی کی امید ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مشرک ہے اپنے عقائد میں یا قرآن کے ساتھ برے خیال رکھتا ہے، برے گمان رکھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ فرماتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان پر قدرت رکھتا ہوں اور ان کو ضرور عذاب کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے امان میں رکھیں اور توحید کے جتنے راستے ہیں وہ اللہ ہمارے لیے ان پہ چلنا خود آسان کر دے، شرک کے ہر چھوٹے سے چھوٹے راستے کو اللہ ہمارے لیے ناقابل عمل بنا دے۔ تا قیامت اللہ ہمیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ جوڑے رکھے۔ گزشتہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق کفار و مشرکین کے اعتراضات گزرے۔ کہ کوئی انسان نبی کیسا ہو سکتا ہے، تو اللہ نے جواب میں جگہ جگہ قرآن میں ان کو بتایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسان ہی تھے۔ پھر آیات میں ان کا یہ اعتراض ذکر کیا کہ جب یہ بات کسی طرح سے وہ مان گئے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے، تو اگلا اعتراض یہ آیا کہ اگر قریش میں سے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار، امیر، مالدار انسان کو بنایا ہوتا۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب ارشاد فرمایا کہ نبوت مال اور اسباب پر نہیں ملتی، نبوت ملنے کے لیے دوسرے اوصاف کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار میں ہر لحاظ سے موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل ہونے والے اس قرآن سے انکار کرنے والوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کلام یا اس کی وحی سے انکار کرے تو اللہ اس کے ساتھ ایک ایسا شیطان لگا دیتے ہیں جو دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہ کر اس کو غلط راستے دکھاتا ہے، اور قیامت میں بھی یہ سب اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ اور اس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ سے پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے حالات دیکھ لیجئے، کہ ان کے حالات میں کہیں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ پچھلے انبیاء پر کوئی ایسی وحی آئی ہو کہ تم اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا سکتے ہو۔ توحید کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر شریعت میں یکساں رہا ہے، باقی اعمال میں اور ان کے طریقوں میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن توحید ایک ایسا واحد مسئلہ ہے جو ہر شریعت میں ایک جیسا رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کی نبوت کے معاملے میں آپ کے مالدار نہ ہونے پر جو اعتراض یہ کفار اور قریش کر رہے ہیں، اس اعتراض سے آپ ذرا بھی نہ گھبرائیے، کیونکہ ایسے ہی اعتراضات پچھلے تمام انبیاء کے ساتھ گزر چکے، جن میں سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے آ کر سب سے پہلے ان لوگوں سے یوں کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اب ایک طرف فرعون تھا جو مصر کا بادشاہ تھا، اور اس کی امیری کے قصے قرآن میں جا بجا ذکر ہیں، اور وہ اپنی اس امیری میں اتنا سرکش ہو گیا کہ اپنے آپ کو خدا تک کہنے لگا۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں، جس کو بے سر و سامان تصور کیا جا رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے کہ جہاں پر ہر آس ہر امید دم توڑ دیتی ہے، اللہ وہیں سے مسائل نکال کے دکھاتے ہیں، اللہ وہیں سے اپنی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان فرعونیوں کے پاس جب ہماری نشانیاں لے کر گئے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، اور وہ ان کو جادوگر کہنے لگے، جیسے لاٹھی سے سانپ بن جاتا تھا، سانپ سے واپس لاٹھی بن جاتی تھی، ہاتھ ان کا سفید ہو کر روشن ہو کر نکل آتا تھا۔ تو یہ ساری نشانیاں دیکھ کر وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایسے چھوٹے موٹے جادو تو ہر کوئی کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، کہ ہم ان کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، وہ پہلے والی سے بھی بڑی ہوتی تھی۔ یعنی اگر کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا تو ان میں سے ہر ایک نشانی اس قابل تھی کہ اس کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا کہ واقعی یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ جیسے ہم عام محاوروں میں بولتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک نشانی، تو یہ ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھائی، اور وہ لوگ ہنسنے لگے کہ کیا معمولی چیزیں ہیں، کبھی لاٹھی سے سانپ بن جاتا ہے، کبھی ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، تو یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو کہ پہلے سے ہوتے رہے۔ لیکن وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس مذاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنے اس کفر سے باز آ جائیں،
کیونکہ وہ عام نشانیاں نہیں تھی کہ جن کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا، وہ ایسی نشانیاں تھی جو نبوت کی دلیل تھی، اور ان کی سزا بھی یہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آتے، اور جب کبھی بھی ان پر یہ عذاب آتے تو وہ لوگ اپنی ہڑبڑاہٹ میں ہر نشانی پر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر اپنے رب کو ہمارے لیے پکاریے، جیسے کہ آپ کو آپ کے رب نے سکھا رکھا ہے۔ اب یہاں پر جو جادوگر کہتے تھے کہ اے جادوگر اپنے رب سے کہیے، کیا کہیے؟ جو اس نے آپ کو سکھا رکھا ہے، اور سکھا کیا رکھا ہے کہ اگر تم اپنی نافرمانی سے باز آ جاؤ گے تو تمہارا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ تو جب کوئی عذاب آتا اور وہ کسی طور نہ ٹلتا تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کر دے کہ اپنے رب کو پکاریے، یعنی ہم اپنی نافرمانی سے باز آ رہے ہیں، لہٰذا جو اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم باز آؤ گے تو عذاب ہٹا لوں گا، تو اپنے رب سے کہو کہ ہم سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ اب یہاں پر حالانکہ وہ ایک طرح کی درخواست کر رہے ہوتے تھے تو یہاں پر انہیں کوئی عاجزی والا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ساحر کہنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ بدحواسی میں بھی ان کے منہ سے وہی لفظ نکلتا تھا جو وہ عام طور پر کہنے کے عادی ہوتے تھے، ورنہ یہاں پر تو ان کو کوئی نرمی کا یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرنے والے نظر آتے، لیکن ان کی بدحواسی ان کو وہی کہنے پر مجبور کر دیتی جو کہ وہ کہا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان پر سے وہ عذاب ہٹا دیتے تو پھر وہ لوگ اپنا عہد توڑ دیتے، ان کا یہ دستور بن چکا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کا مذاق اڑاتے، اس کے بدلے میں ان پر عذاب آتے تو وہ عذاب ہٹانے کی درخواست کرتے۔ اب یہ بھی پتا تھا کہ عذاب آیا ہے تو اسی نبی کی دعا سے ٹلے گا، پھر جب نبی کی دعا سے عذاب ٹلتا تو اس کے بعد پھر سے اپنی سرکشی کی طرف لوٹ جاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ انبیاء کے واقعات آپ کو دکھائے، آپ کو سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے معجزات دکھائے کہ کیسے 313 کے لشکر نے 1000 کو شکست دی، اور اسی طرح سے آپ کی برکات آپ کے بعد آپ کے صحابہ میں، آپ کے تابعین و تبع تابعین میں منتقل ہوتی رہیں، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دین کے معاملے میں جب کوئی انسان اللہ کی طرف جھک جائے گا اس کی طرف مصائب جلدی آئیں گے۔ جیسے زمین کا ایک حصہ اونچا ہو ایک نیچا ہو، تو جب بھی اس اونچے حصے پر پانی بہایا جائے وہ پانی سارے کا سارا اس نیچے ڈھلان کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک طرف اکیلے اور دوسری طرف پوری فرعونیت اپنی ظلم و جبر کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی دکھانا تھا اگر طاقت والے طاقت والوں سے ٹکرائیں اور جیت جائیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے وہ جسے بے سر و سامان سمجھا جائے، جسے ہلکا سمجھا جائے، جس کی بات سننے تک کا کوئی روادار نہ ہو، وہ بڑے بڑوں کو رکھ کر دے، خاک کر دے، اور اس طرح سے خاک کرے کہ ان کے گھر بھی اپنی جگہ، ان کے باغات و محلات بھی اپنی جگہ، اس کی شان و شوکت والی چیزیں بھی اپنی جگہ، ہاں بس نہیں رہے تو وہ دعوے دار نہیں رہے جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کا سمجھتے تھے۔ تو اللہ کریم ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے، ہدایت کے راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اپنے ان لوگوں میں ہمیں شامل رکھیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تا قیامت ہمیں اپنے اس پاک کلام سے جوڑ کے رکھیں، اور اسی کے طالب علم ہمیں ساری زندگی اللہ بنا کے رکھیں، اسی کے ساتھ ہمارا جینا اور اسی کے ساتھ ہمارا مرنا، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا بھی اسی کے ساتھ ہو۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کے امیر نہ ہونے کی وجہ سے شبہات کر رہے تھے کہ آپ کے بجائے کسی امیر شخص کو نبی بنا کر بھیجا جانا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی
کہ کسی نبی کے معاملے میں یہ شبہ پہلی دفعہ پیش نہیں آیا. جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوم نے ان پر یہی شبہ پیش کیا کہ وہ سب سے زیادہ مالدار کیوں نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شبہ کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ نبوت مال اور اسباب کی بنا پر نہیں ملتی. اس کے لیے ایسی خصوصیات اور ایسی صفات درکار ہوتی ہیں جو ہر کسی میں موجود نہیں، اور اللہ کے چنیدہ بندوں میں وہ صفات موجود ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو نبوت بھی دی جاتی ہے. آپ کو تسلی کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ ان کی قوم بھی سب ایک طرف تھی اور فرعون ہی کی پجاری تھی، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا تھے. جب اپنے معجزات کے ساتھ تشریف لائے اور فرعون نے دیکھا کہ کہیں لوگ یہ معجزات دیکھ کر مسلمان نہ ہو جائیں، تو اس نے اپنی قوم میں یہ بات کہی کہ اے قوم، کیا میں اس سلطنت کا مالک نہیں ہوں؟ اور یہ دیکھو میں کیسی عظیم سلطنت کا مالک ہوں کہ یہ جو نہریں ہیں یہ میرے محل کے نیچے بہہ رہی ہیں. تو کیا تم یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ میرے پاس بادشاہت بھی ہے، حکومت بھی ہے، مال اسباب بھی ہیں؟ تو میں بہتر ہوں یا وہ شخص جس کی کوئی عزت ہی نہیں؟ اب یہ تو ان کی نظر میں تھا کہ جس کی قدر بھی کم ہے، اور ولا یکاد یبین، وہ واضح بول بھی نہیں سکتا، اور قوت بیانیہ بھی اس کی صحیح نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ابتداً ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لکنت کو دور کر دیا. لیکن فرعون کو وہی پہلا والا منظر یاد تھا، اس لیے یہ عیب لگایا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر واضح بات نہ کرنے کا مطلب یوں ہو کہ زبان کی روانی نہیں، بلکہ ان کے پاس دلائل کی قوت کمزور ہے. یعنی فرعون کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسے کافی دلائل نہیں جو مجھے مطمئن کر سکیں. اور یہ بھی سراسر تہمت ہی تھی، کیونکہ وہ سارے دلائل ایسے تھے جو ہر شخص کو مطمئن کر سکتے تھے، اور فرعون کو تو قطعاً لاجواب کر دیا. ہاں اب وہ نہیں مان رہا تو یہ ایک الگ بات ہے. تو اس کے یہ محلات اس کے کچھ کام نہ آئے، اس کا یہ جاہ و جلال اس کا کوئی کام نہیں آیا، اس کے وہ دلائل جو اس کے پاس خود تھے وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے. لیکن فاستخف قومہ، پھر بھی اس نے اپنی قوم کو دبا لیا. فاستخف کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی قوم کو اپنا تابع بنا لیا، اور یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا. بہرحال جو بھی مطلب ہو، چاہے اس نے ان باتوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا یا اس نے اپنی قوم کو اپنے تابع بنا لیا، لیکن قوم اس کے تابع ہو گئی. یہ دلائل سن کر کہ اس نبی کے پاس مال اسباب بھی نہیں ہے، نہ ہی آسمان سے اس کے اوپر کنگن اتر رہے ہیں جو یہ پہنے پھرے، نہ ہی اس کے ساتھ فرشتوں کی فوجیں چلتی پھرتی ہیں مقترنین پرا باندھ کر، یعنی جیسے کسی بڑے شخص کا جلوس جلسہ آتا ہے. اور جیسے اس دور میں شاہی دستور تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب وہ لوگ ہوا کرتے تھے. تو کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص کیوں نہیں آیا جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ واقعی نبی ہے. لیکن قوم نے عقل کھو دی، فرعون کی بات مانی، اور انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ تھے ہی شرارت سے پہلے بھرے ہوئے. تو جس کے اندر خود شرارت بھری ہو وہ اگلے انسان کے اکسانے پہ فوراً اس کام کے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا. آسفون ویسے افسوس سے نکلا ہے، یہ لفظ افسوس کرنے کو کہتے ہیں. تو مطلب یوں بنا کہ جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا، اور کبھی کبھی جب افسوس بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے.
تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہیں، تو اصل میں اس کی کیفیت یوں مطلب بیان کی جائے گی کہ انہوں نے ایسے کام کیے جس سے ہم نے ان کو سزا دینے کا ارادہ پکا کر لیا۔ تو جب انہوں نے وہ کام کر لیے، ہم نے سزا کا ارادہ کیا، تو ہم نے ان کو سزا دے دی۔ اور سزا کیا تھی؟ اغرقناہم اجمعین، سب کے سب کو ڈبویا۔ یہ نہیں کہ ایک شخص ڈوبا اسے بچانے کے لیے دوسرا آیا تیسرا نہیں، سب کے سب جب اس راستے پر چلے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا میں بنائے، اور جب یہ سب ایسے درمیان میں پہنچ گئے کہ نہ آگے جانے کے قابل نہ پیچھے، تو اللہ نے دریا ان پر ملا دیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور ہم نے ان کو عبرت اور انجام کے اعتبار سے پہلا بنا دیا، متقدم کر دیا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے واقعات اور حالات دیکھ دیکھ کر لوگ ہمیشہ عبرتیں حاصل کریں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو حالات واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے یہ پہلی دفعہ کے نہیں، جو پریشانیاں آپ کو پیش آ رہی ہیں وہ پہلی دفعہ کی نہیں، جو لوگ آپ کو برے القابات سے پکار رہے یہ پہلی دفعہ نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسے حالات ہوتے رہے۔ لہٰذا آپ ان باتوں پر پریشان نہ ہوں، اپنی نبوت کے منصب کو اور اس واضح کتاب کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور وہ کام آپ نے تادم آخر سر انجام دیا۔ اللہ ہمیں بھی تادم آخر اسی کام کے لیے قبول کر کے رکھے، اور اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھیں، اس کے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ کفار و مشرکین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کے لیے وہ لوگ جتنے دعوے پیش کرتے تھے ان تمام کی تردید کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے قوم کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد قوم میں سے جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کے حالات کو ذکر کیا کہ باوجود مال اسباب کے وہ کس طرح سے دریا میں ڈوب گئے سب کے سب۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کرام نے 3 روایات بیان کی ہیں، ان تینوں میں سے ہر ایک اس کا وجہ نزول ہو سکتی ہے۔ پہلی روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو اس پر مشرکین نے کہا کہ یہ جو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ خود بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے اس میں خیر نہیں۔ تو اس اعتراض کے جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مثال آپ کے سامنے لے آئے تو باقی لوگ خوش ہو گئے کہ اب آپ کو لاجواب کر دیں گے، لیکن اگر وہ غور کرتے تو خود ان کا یہ اعتراض ہی ان کا جواب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ان کے حکم پر نہیں کی جاتی تھی، نہ ہی اللہ کے حکم پر کی جاتی تھی، بلکہ وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو محض اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے معبود بنا کے بیٹھ گئے۔ دوسرا واقعہ جو ذکر کیا جاتا ہے
قرآن کریم کی آیت ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکین، تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس پر عبداللہ بن زبعری نے، جو کافر تھے اس وقت، یہ کہا کہ اس آیت کا تو میرے پاس بہترین جواب ہے کہ وہ جن کے تم عبادت کرتے ہو تم جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ نصارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو کیا وہ دونوں انبیاء بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ بات سن کر قریش کے مشرکین بہت خوش ہوئے کہ اب آپ کو لاجواب کر دیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہی آیت مبارکہ نازل فرمائی اور دوسری قرآن کریم میں دوسری جگہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائیوں کے فیصلے پہلے سے ہو چکے وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جواب کا مقصد یوں نکلا کہ ان کی جو عبادت کی جاتی تھی ان کے حکم پر نہیں تھی کہ ان کو اس سزا میں شریک کیا جائے، بلکہ یہ محض اپنی رضامندی سے تھی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے یوں خیال ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مرضی یہ ہے کہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی جاتی تھی اسی طرح ہم بھی آپ کی عبادت کریں۔ تو اس پر یہ مذکورہ بارہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اب حقیقت میں یہ تینوں واقعات بھی اس کے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی۔ بہرحال ان تینوں کا جواب دے دیا۔ جہاں پر خدائی کی بات کہی اس کا جواب تو یوں ہو گیا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کی انہوں نے نہ اللہ کے حکم سے کیا، نہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور نہ ہی قرآن اس بات کی تائید کرتا ہے، بلکہ انہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے مغالطہ لگا اور انہوں نے ایسا شروع کر دیا۔ قرآن کریم اسی غلطی کی تردید کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اسی غلطی کو دہرائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی اور دوسری روایت جو انہوں نے کہی اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا جتنوں کو معبود بنا رکھا ہے لوگوں نے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یا جو حضور نے فرمایا کہ ان میں خیر نہیں، تو اس سے دو باتیں مراد ہیں۔ ایک تو وہ بے جان چیزیں جو پتھر کے بت یا ان کے تراشے ہوئے سانچے، اور دوسرا ہوں تو جاندار لیکن خود اپنی عبادت کا حکم دیں، خود اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں، جیسے کہ شیاطین ایسا کرتے تھے یا فرعون نے کیا یا نمرود وغیرہ نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کسی بھی مرحلے میں اپنی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور نصارہ نے ان کی ہدایات پر ایسا نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کی یہ بات ذکر ہے کہ اے اللہ میں نے تو انہیں اسی چیز کا حکم دیا جو آپ مجھے کہتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں ان کے عمل کا میں جواب دہ نہیں ہوں۔ تو لہٰذا جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوئے وہ ان کی مرضی کے خلاف تھی اور ان کی دعوت کے بھی خلاف تھی، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو شرک کا قابل کہنا کہ جیسے ان کی عبادت کی جاتی تھی ایسے ہم بھی دوسری چیزوں کی عبادت کریں گے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ پھر یہ آپ سے کہتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ ہمارے معبودوں کو تو نہیں مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں۔ تو جو آپ نے کہا کہ ان میں کوئی خیر نہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی بالکل بھلائی نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ ان کو بہتر کہتے ہیں اور پھر ان کی بھی عبادت ہوتی ہے تو گویا کہ اگر وہ بہتر ہیں اس کے باوجود کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر ہمیں بھی شرک کے لیے کھلا میدان مل گیا کہ ہم بھی کسی کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی تردید کی گئی۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس قسم کے اعتراضات پیش کرتے ہیں
یہ محض جھگڑا کرنے کے غرض سے ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں، حق طلب کرنے کے لیے نہیں، ورنہ اگر یہ لوگ خود غور کریں تو ان کے خود اپنے اعتراضات میں ہی ان کا باطل ہونا ان کو خود محسوس ہو جائے گا۔ لیکن ان کی عادت یہ ہے کہ اپنی عادت سے ہی یہ جھگڑالو ہیں، اور یہ اکثر باتیں حق طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے تفصیلی جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو محض ایک ایسے بندے تھے جن پر ہم نے اپنے کمالات نبوت اور مقبولیت کے ذریعے فضل کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے سب سے پہلے اور باقی دنیا کے لیے بھی ہم نے ایک قدرت کا نمونہ بنایا، تاکہ لوگ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالی ماں اور باپ سے اولاد کو پیدا کرتے ہیں، ایسے ہی بغیر باپ کے پیدا کرنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اب یہ جو نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم معبود اس لیے قرار دیتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہمارے قدرت کا مظاہرہ ہے، اور اس سے بڑھ کر تو خلاف عادت کام یہ تھا کہ بغیر ماں اور باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر ہم چاہیں تو باقی سب کو تو چھوڑ دو، خود تمہارے اندر سے ہی انسانوں سے ہی فرشتے پیدا کر دیں، جیسے تمہاری اولاد انسان ہی پیدا ہوتی ہے ایسے ہی تمہاری اولاد کو ہم فرشتے بنا دیں۔ لیکن ایسا ہم نے کیا نہیں، اور وہ تمہارے بعد آتے، اور جس طرح سے آدمیوں کی پیدائش ہوتی ہے اور موت بھی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے بعد ان کے خلیفہ بنتے ہیں، اسی طرح سے وہ فرشتے بھی تمہارے بعد تمہارے نائب اور تمہارے خلیفہ ہوتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا کیا نہیں گیا۔ تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی اعتراضات کریں، جتنی باتیں پیش کریں، ان سے آپ اپنے منصب کے اندر کوئی کمی نہ لے کر آئیں، نہ ہی آپ یہ سمجھیں کہ اس سے آپ کے منصب پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ محض ان کے باطل دعوے ہیں اور باطل طریقے ہیں، جس کو حق ثابت کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے جواز بنا لیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر طرح کے شرک سے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، ہماری حفاظت فرمائیں، اور تا قیامت اپنے اس پاک کلام کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑ کے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔